उन काफिरों से कहो कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि पैगंबरों को जुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। अब मुशरिकीन अरब जब शाम के तिजारती सफर के दौरान हजरत समूद और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम की बस्तियों से गुजरा करते थे, जहां उनकी कौम की तबाही के आसार को तब भी नजर आते थे, उन कौम के अंजाम से इबरत हासिल करो। उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसकी मिल्कियत है। फिर अगर वो जवाब ना दें तो खुद ही कह दो कि अल्लाह ही की मलकियत है, उसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर रखा है, इसलिए तौबा कर लो तो पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा, वरना वो तुम सबको जरूर बिजरूर कयामत के दिन जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा होगा वो इस हकीकत पर ईमान नहीं लाते, और रात और दिन में जितनी मखलूकात आराम पाती हैं सब उसी के कब्जे में है, और वो हर बात को सुनता और हर चीज को जानता है। कह दो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रखवाला बनाऊं, उस अल्लाह को छोड़कर जो इंसान और जमीन का पैदा करने वाला है और जो सबको खिलाता है, किसी से खाता नहीं। कह दो कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि फर्माबरदारी में सब लोगों से पहल करने वाला मैं बनूं और तुम मुशरिकों में हरगिज शामिल ना होना। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे एक जबरदस्त दिन के अजाब का खौफ है। जिस किसी शख्स से उस दिन वो अजाब हटा दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया, और यही वाज़े कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो खुद उसके सिवा उसे दूर करने वाला कोई नहीं, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और वो अपने बंदों के ऊपर मुकम्मल इक्तिदार रखता है, और वो हकीम भी है, पूरी तरह बाखबर भी। कहो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो किसी बात की गवाही देने के लिए सबसे आला दर्जे की हो। कहो अल्लाह और वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मुझ पर ये कुरान वही के तौर पर इसलिए नाजिल किया गया है ताकि उसके जरिए मैं तुम्हें भी डराऊं और उन सबको भी जिन्हें ये कुरान पहुंचे। क्या सचमुच तुम ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? कह दो कि मैं तो ऐसी गवाही नहीं दूंगा। कह दो कि वो सिर्फ एक खुदा है, जिन जिन चीजों को तुम उसकी खुदाई में शरीक ठहराते हो मैं उन सब से बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उनको यानी खातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी इन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है, वो ईमान नहीं लाते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर बहतान बांधे या अल्लाह की आयतों को झुटलाए। यकीन रखो कि जालिम लोग फला नहीं पा सकते। उस दिन को याद रखो जब हम उन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया होगा उनसे पूछेंगे कि कहाँ है तुम्हारे वो माबूद जिनके बारे में तुम ये दावा करते थे कि वो खुदाई में अल्लाह के शरीक है। अल्लाह अकबर। सिंपल आयत, इतनी ज्यादा इजी तरीन। अगर ये आप समझ नहीं सकते हो, जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगते हैं, फिर मैं क्या ही बोलूँ आपको। आई ओपनिंग रिमाइंडर है। आई थिंक मुझे इस चीज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है बुक में, सो दैट मैं आगे भी पढ़ सकूं इसको। उस वक्त उनके पास कोई बहाना ना होगा सिवाय इसके कि वो कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है, हम तो मुशरिक नहीं थे। अब इस आयत का मफहूम ये है कि शुरू में तो वो बौखलाहट के आलम में झूठ बोल जाएंगे, लेकिन फिर कुरान करीम ही की सूरतें हैं दो, सूरह यासीन और सूरह हमीम as-सजदा, इसमें बयान फरमाया है कि खुद उनके हाथ पांव उनके खिलाफ गवाही देंगे और उनका सारा झूठ खुल जाएगा। देखो ये अपने मामले में किस तरह झूठ बोल जाएंगे, और जो माबूद उन्होंने तराश रखे थे उनका उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सकेगा। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बात कान लगाकर सुनते हैं, मगर क्योंकि ये सुनना तलबे हक के बजाय जिद पर अड़े रहने के लिए होता है, इसलिए हमने उनके दिलों पर
ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے کانوں میں بہراپن پیدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستان کے سوا کچھ نہیں، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کر دیا جائے گا اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ حالانکہ ان کی آرزو بھی سچی نہ ہوگی تب بھی، بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے اس چیز میں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ میں نا بہت سارے مسلمز کو دیکھتا ہوں کہ جو لوگ آخرت کے بارے میں بالکل سوچتے نہیں ہیں، نہ ان کے ماں باپ، نہ ان کے بچے، نہ ان کے بزرگ، فل انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف میں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کالج، بزنس، پڑھائی لکھائی، کھیل کود، انجوائے۔ ماں باپ نے بچوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی حسن سلوک نہیں ہے، کوئی نمازیں نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ صرف رمضان و مبارک کے مہینے میں ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، وہ بھی بہت تھوڑا، وہ اس طرح سے یاد آتا ہے کہ وہ احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، معاذ اللہ۔ یہ بہت بہت ڈینجرس آیت ہے یار یہ لوگوں کے لیے۔ ابھی بھی اگر کوئی سمجھ جائے اس آیت کو لے کے تو آپ کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بہت سخت ہے۔ اگر آپ اس دنیا کو، اگر آپ اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ رہے ہو نا کہ میں دنیا کی زندگی کو صحیح نہیں، میں آخرت میں مانتا ہوں یہ، پر آپ کے جو عمل دکھ رہے ہیں اس دنیا میں وہ تو آخرت والے ہیں نہیں نا۔ نمازیں آپ کے پاس نہیں ہیں، ماں باپ بچوں کا دھیان نہیں دے رہے، نہ ان کو فورس کر رہے ہیں نمازوں کے لیے، نہ ان کو ترتیب، نہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ بچے کہیں بھی جا رہے ہیں، ماں باپ کہیں بھی جا رہے ہیں، الگ کام ہو رہے ہیں، اسلام سے بہت دور جا رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کی جو عملاً جو زندگی ہے وہ تو آپ کی ایک طرح سے دنیاوی عیش و عشرت والی ہو گئی نا۔ تھوڑا سا تو دھیان دیں یار، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ کو۔ دس از مائی پرسنل ریکویسٹ ٹو یو گائز، جو بھی ایسا کر رہے ہیں اس کو کہہ رہا ہوں، اے رسول ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ رنج اس بات سے نہیں ہوتا کہ یہ کفار ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
جھٹلاتے تھے، بٹ زیادہ تر اس بات سے رنج ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاتے تھے، حق کو جھٹلاتے تھے، اس لیے وہ بہت غمگین ہوتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی، اس سب پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ اگر لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے، تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو، ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے تھے، جس میں سب سے بڑا معجزہ یہ تھا قرآن پاک۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کا بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا سو دیٹ آگے جا کے لوگ ان پہ سچ میں ایمان لائیں، ان کو یہ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ قرآن پاک خود سے لکھا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں امی رکھا۔ اب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو آپ کو پتہ ہے، وہ بہت زیادہ نرم دل تھے، اور ان کے دل میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ جو معجزے کی بات کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کفار، تو اگر وہ کوئی معجزہ ایسا ان کو دکھا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے اور وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں، اور اگر پھر بھی ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ اگر پوری بھی کر دی جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا تھا کہ اس کا ایمان ٹرسٹ وردی نہیں ہوگا، کہ اگر وہ کچھ دیکھ کے ایمان لائے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ چاہیں ان کے کہنے کے مطابق ایک سرنگ بنا لیں یا پھر آسمان میں ایک سیڑھی کا ایجاد کر لیں تو یہ بھی کر کے دیکھیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے یہ فکر چھوڑ دیں کفار کو ان کے منہ مانگے معجزات دکھائے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب کے پابند بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک ٹیسٹ بنایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء کرام لوگوں کی فرمائشوں پہ ان کو کرشمے دکھانے کے لیے نہیں ہیں، ان کے دلائل کے طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور آسمانی کتابیں اس امتحان کا آسان کرنے کے لیے نازل کی جاتی ہیں، اور آسمانی کتابیں ان امتحان کو آسان کرنے کے لیے نازل کی جاتی ہیں۔ ایک طرح سے یہ سلیبس ہے، اس سلیبس کو پڑھ کے آپ پورا امتحان دے سکتے ہو، لیکن اس کا فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں طلب ہو۔ تو بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں فرمائشی معجزات نہ دکھانے کی ایک اور وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پچھلی قوموں کو جب معجزات دکھائے گئے اور وہ معجزات دکھانے کے بعد جب ان قوموں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تو ان کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا گیا۔ چنانچہ کئی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کفار مکہ کے اکثر لوگ ہٹ درم ہیں اور وہ فرمائشی معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے معجزہ کے بعد۔ اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پیروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہے۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن صرف انسانوں کو نہیں اٹھایا جائے گا لیکن جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ تم جیسی ہی اصناف ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا نا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کو دوسری زندگی دی جائے گی اسی طرح جانوروں کو بھی دی جائے گی۔